अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक शिया लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन मेरे घर वाले सुन्नी थे और मैंने शिया लोगों के बारे में बहुत अजीब बातें अपने घरों में सुनी थी। इसलिए जानता था कि कभी हम दोनों एक नहीं हो सकेंगे। 9 मुहर्रम का दिन आया तो वो लड़की कहने लगी, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरे साथ इमाम बारगाह चलो। मैं उसकी मोहब्बत में उसके साथ इमाम बारगाह चला गया, लेकिन वहां जाकर मेरे होश उड़ गए जब वहां अंधेरा। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आप भी पूरी तरह सच्चाई को जान सकें। मेरा नाम उस्मान है। मेरा ताल्लुक एक सुन्नी घराने से है और जो लोग मेरी तरह सुन्नी घरानों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे घराने में अक्सर लोग शिया लोगों के बारे में कैसी राय रखते हैं। लेकिन असल हकीकत तो मुझ पर उस वक़्त खुली जब मैं शाम गरीबा के लिए इमाम बारगाह पहुँचा और वहाँ मैंने जो मंज़र देखा तो मैं पूरी तरह दंग रह गया, क्योंकि वहाँ तो मैं भी इस साल का एक जवान होता लड़का था। दूसरे लड़कों की तरह मेरे दिल में भी मोहब्बत की कौंपलें उस वक़्त फूटीं जब मेरी ज़िंदगी में फ़ातिमा आई। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारे घर भी ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन फ़ातिमा से मेरी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। उस वक़्त तक मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। बस एक प्रोजेक्ट के दौरान हम दोनों की दोस्ती हुई और फिर बातचीत बढ़ती चली गई। हम सारा दिन एक साथ गुज़ारते, खाते-पीते और पढ़ाई करते, लेकिन हमने ना कभी मसलक पर बात की, ना फ़िक़्ह पर। ना मुझे मालूम था कि वो किस मसलक से है और ना ही उसे मेरे बारे में कुछ मालूम था। और फिर एक दिन जब क्लास में उसने किसी वजह से अपना पूरा नाम लिया, तो मैं चौंक गया और मेरे दिल पर एक घोंसा सा लगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब वो मेरी दस्तरस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उसका पूरा नाम सैयदा फ़ातिमा रिज़वी था और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती है। मैं एक सुन्नी घराने से था और हमारे घराने में शिया लोगों के बारे में हमेशा अजीबो-गरीब बातें ही कही जाती थीं। ख़ासकर मैंने अपने बड़ों से तो यहाँ तक सुन रखा था कि शिया लोग शाम ग़रीबा के नाम पर बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो बयान भी नहीं किया जा सकता। इनके मातम को लेकर भी बहुत कुछ कहा जाता था और मुहर्रम की मजालिस के बारे में भी, और भी बहुत सी चीज़ें थीं जो मैंने हमेशा से सुनी थी। इसलिए जब मुझे पता चला कि जिस लड़की के लिए मेरे दिल में जज़्बात हैं, वो लड़की शिया है, तो मैं बुरी तरह खौफ़ज़दा हो गया। मोहब्बत खोने का खौफ और डर क्या होता है, ये वही जान सकते हैं जो किसी से सच्ची मोहब्बत करते हों। क्लास खत्म हुई, मैं और फ़ातिमा क्लास से बाहर निकले तो मैं उसे हाथ पकड़कर कैंटीन में ले गया और अपने सामने बिठाकर उससे पूछने लगा कि तुमने आज से पहले तो कभी ये बात नहीं बताई कि तुम शिया हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई और कहने लगी, ये क्या कोई ख़ास बात है जो मैं तुम्हें बताती? और वैसे भी ये मेरा ज़ाती मामला है। मैं कौन से मसलक पर हूँ, इसका हमारी दोस्ती से क्या लेना-देना? दरअसल फ़ातिमा को अब तक ये मालूम नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और न ही मैंने उसे कभी प्रपोज़ किया था। जब उसने इस बात को अपना ज़ाती मामला करार दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम कैसी बेवकूफ़ लड़की हो फ़ातिमा। पहले 6 महीनों से मैं दिन-रात तुम्हारे आगे-पीछे घूम रहा हूँ, तुम्हारे इतने असाइनमेंट्स बना कर देता हूँ, तुम्हारा इतना ख़्याल रखता हूँ। क्या ये सब कुछ ऐसे ही है? क्या तुम्हें ये सिर्फ़ दोस्ती लगती है? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ फ़ातिमा, और आज ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि तुम मेरे मसलक से नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई, कहने लगी, हाँ, मैं वाक़ई लाइलम थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मसलक की बात कहाँ से दरमियान में आ गई? तुम्हें मेरे शिया होने पर क्यों एतराज़ है? क्या ये सब चीज़ें मायने रखती हैं? मैं भी मुसलमान हूँ और तुम भी मुसलमान हो, क्या ये काफ़ी नहीं है? फ़ातिमा की सोच काफ़ी अलग थी। वो लिबरल किस्म की लड़की थी। उसकी नज़र में सिर्फ़ मुसलमान होना काफ़ी था। मैंने उससे कहा कि मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ किसी शिया लड़की से शादी करने को गुनाह समझा जाता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? काश कि मुझे पहले ही पता होता कि तुम शिया हो तो मैं
اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا تو فاطمہ نم آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر کینٹین سے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میری باتوں سے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں پھر سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ محبت اسی کا تو نام ہے کہ آپ محبوب کو 2 منٹ بھی خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے پارکنگ تک پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے پاس بھاگتے ہوئے پہنچا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو عثمان، مجھے تمہارے سنی ہونے پر نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی میں کبھی تم سنیوں کے بارے میں کچھ غلط سوچتی ہوں، لیکن جس طرح تم نے میرے شیعہ ہونے پر اعتراض کیا ہے، میں جان گئی ہوں کہ ہم دونوں کی دوستی مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے راستے الگ کر لیں۔ فاطمہ کی بات پر میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور پھر اس سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، یار معاف کر دو، بس ہمیشہ سے اپنے گھر میں عجیب عجیب باتیں سنی ہیں، اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ آئندہ ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں فاطمہ کو خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس بات کو یہیں پر ختم کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس شام جب میں یونیورسٹی سے واپس گھر لوٹا تو بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میری بڑی بہن نے لمحوں میں میری پریشانی بھانپ لی۔ میری اور ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے عثمان، لگتا ہے آج پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا ٹائم پر اسائنمنٹ جمع نہیں کروائی؟ وہ محبت سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں تو میں نے انہیں اپنی اور فاطمہ کی دوستی کے بارے میں بتایا۔ فاطمہ کا ذکر تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے گھر میں کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں، فاطمہ کے بارے میں تو تقریباً ہمیں ہر بات ہی معلوم ہے، پھر پریشانی والی بات کیا ہے؟ میں نے آہستگی سے بہن سے کہا، مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، پھر تو بہت اچھی بات ہے، جلدی سے کوئی نوکری تلاش کرو تاکہ ہم رشتہ لے کر جائیں۔ میں نے بہن کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، بھائی کی خوشی میں وہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن پھر میرے اگلے جملے نے ان کے چہرے کے تاثرات بالکل ہی بدل دیے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے کہ فاطمہ ایک شیعہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کتنی ہی دیر میری بہن خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، دیکھو عثمان، بہتر یہ ہے کہ صحیح وقت پر ہی اپنا راستہ بدل لو، کیونکہ ایک ایسی لڑکی کو ہم اپنے گھر میں نہیں لا سکتے جو ہمارے مسلک کی نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی، اور پھر ابا کو تو تم جانتے ہی ہو، وہ کس قدر سخت ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں ایک شیعہ لڑکی سے دوستی کر بیٹھے ہو اور اس پر ہی بہت اعتراض کریں گے۔ تم تو جانتے ہو نا، ہمیں محرم کی سبیل سے شربت پینا، پانی پینا، اور یہاں تک کہ محرم کی نیاز کا کچھ کھانا بھی منع ہے۔ ابا نے تو آج تک ہمیں کبھی شربت پینے کی اجازت نہیں دی، تو پھر ہم کیسے ایک شیعہ لڑکی کو اپنے گھر لا سکتے ہیں؟ میں نے باجی کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، میں کیا کروں؟ مجھے فاطمہ سے بہت محبت ہے، مجھے اس کے مسلک سے کیا لینا دینا؟ جب وہ ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے طور طریقوں پر چلے گی۔ میری بات سن کر باجی نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی، جب وہ یہاں سے جلوس میں جانے کی بات کرے گی یا مجلس میں جائے گی تو کیا تم اسے روک پاؤ گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ جو تربیت اسے بچپن سے ملی ہے وہ اسی پر قائم رہے گی۔ تم اسے بدلنا چاہو گے تو بھی شاید بدل نہیں پاؤ گے، اور اگر وہ تمہاری خاطر بدل بھی گئی تو پھر اس کا دل اندر سے وہی رہے گا، اور اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے باجی سے کہا، آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، میں نے اس امید پر آپ کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ ہی کوئی راستہ ہموار کریں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں سب کو فاطمہ کے بارے میں بتاؤں، اور نوکری بھی بس مجھے آج کل میں ملنے والی ہے۔ میں نے کافی انٹرویوز دے رکھے ہیں، جیسے ہی نوکری پکی ہوتی ہے تو میں فاطمہ کے گھر رشتہ بجوا دوں گا۔ ہماری پڑھائی کا اب آخری سال ہے، رشتہ پکا ہو جائے گا تو سال بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ میں خود سے ہی مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا، جبکہ باجی
غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے ابا کے پاس لے گئیں۔ مجھے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آئیں گی۔ انہوں نے مجھے ابا کے آگے بٹھایا، کہنے لگیں، ابا، عثمان شیعہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کیا آپ اس کی کچھ مدد کر دیں گے؟ باجی نے ایک نظر میری طرف ڈالی تھی، دوسری نظر ابا کی طرف۔ ابا کے چہرے کے رنگ بدلے اور وہ کہنے لگے، ہاں بیٹے، کیوں نہیں؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا یونیورسٹی میں کسی شیعہ لڑکے سے دوستی ہو گئی ہے؟ یاد رکھنا، ان کا لایا ہوا کچھ نہ کھانا، یہ لوگ کھانے میں تھوک ملا کر دیتے ہیں، شربت میں بھی سنا ہے تھوک ملا کر نیاز کے نام پر بانٹتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دغاباز ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ابا کی سوچ جاننے کے بعد تو میں پوری طرح شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میں ان سے اپنے اور فاطمہ کے بارے میں کیا ہی بات کرتا؟ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد باجی میرے پیچھے آئی اور کہنے لگی، ابا کے خیالات تو تم جان ہی چکے ہو، اور کم و بیش ہر سنی گھرانے کے بڑے بوڑھے لوگ ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن تم نے ضرور غلط لڑکی سے محبت کر لی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے حق میں خود ہی کوئی صحیح فیصلہ کر لو، ورنہ ساری زندگی تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ باجی مجھے سوچنے کا کہہ کر چلی گئی تھیں اور میرے سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ میں پوری طرح خاموش ہو گیا تھا۔ نہ ہی فاطمہ کو چھوڑنا میرے اختیار میں تھا، نہ ہی میں اپنے گھر والوں سے دوبارہ اس بارے میں بات کر سکتا تھا۔ ایسے ہی چند دن گزرے تو محرم شروع ہو گیا۔ فاطمہ سیاہ لباس پہنے یونیورسٹی آنے لگی۔ اس کا چہرہ بالکل سادہ ہو گیا۔ پہلے وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، اب وہ لپسٹک سے بھی آری ہو گئی تھی۔ اکثر اس کی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی نظر آتی تھیں۔ میں چاہ کر بھی اس سے کبھی کچھ پوچھ نہیں سکا تھا کہ کہیں وہ پھر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ہفتہ یونیورسٹی نہیں آئے گی، وہ 10 محرم کے بعد ہی یونیورسٹی آئے گی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں تھا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ فون پر مستقل رابطے میں رہے گی، لیکن جب بھی میں اسے فون کرتا وہ 5 منٹ سے زیادہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ اور پھر ایسے ہی 9 محرم کا دن آیا۔ میں اس سے ملنے کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، فاطمہ، تم کہاں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ امام بارگاہ جا رہی ہوں، آج رات ہم وہیں رہیں گے، آج شام غریبہ ہیں، اگر تمہیں ملنا ہے تو تم آ جاؤ، اچھا ہے تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ امام بارگاہ میں کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ میرے لیے امام بارگاہ جانا بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اگر میرے ابا کو پتہ چل جاتا تو میری خیر نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف مجھے ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہاں جا کر میں اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تم مجھے امام بارگاہ کے صحن میں ہی ملنے لگا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ اور پھر میں گھر سے نکلنے لگا تو ابا نے سختی سے کہا، دیکھو زیادہ دور نہ جانا، آج اور کل جگہ جگہ راستے بند ہوتے ہیں، پھر تمہیں واپسی میں پریشانی ہوگی۔ ہم لوگوں کو 9-10 محرم والے دن بلا ضرورت گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے، لیکن اب میں جوان ہو گیا تھا، اسی لیے مجھ پر زیادہ پابندی نہیں تھی، جبکہ چھوٹے بھائی اب بھی گھر میں قید تھے۔ میں موٹر سائیکل پر گھر سے نکل گیا۔ جس امام بارگاہ میں فاطمہ نے مجھے بلایا تھا وہ میرے گھر سے اچھی خاصی دور تھی، اس لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں امام بارگاہ کے صحن میں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر سیاہ رنگ کا قمیض شلوار پہن رکھا تھا کہ یہاں کوئی مجھے عجیب نظروں سے نہ دیکھے۔ میں جب امام بارگاہ میں داخل ہوا تو بس حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ہر طرف سیاہ سوٹ پہنے لوگ نظر آ رہے تھے، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، سب اپنے اپنے راستوں پر چل رہے تھے۔
یہ امام بارگاہ بہت بڑی تھی۔ میں ایک طرف کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک دم میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ بہت نم آواز میں مجھ سے کہنے لگی، دیکھ لیا مجھے تو اب واپس چلے جاؤ۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، کچھ نہیں۔ اور پھر جب میں نے مزید پوچھا تو کہنے لگی، تم ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا؟ ایسا کرو، آج کی رات تم بھی ہمارے ساتھ یہیں گزارو۔ یہ سن کر میں نے انکار کیا، کیونکہ گھر سے باہر رات گزارنے کا مطلب ابا سے ڈانٹ کھانا تھا، لیکن پھر مجھے اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی تو کرنا تھا۔ اس لیے میں نے وہیں سے ابا کو فون لگایا اور کہا کہ میرے ایک دوست نے حلیم کا پروگرام رکھا ہے، ابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رات رک جاؤں۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ پہلے ابا نے کچھ پسو پیش سے کام لیا، لیکن پھر پیچھے سے اماں نے میری حمایت کی تو ابا نے اجازت دے دی۔ رات رہنے کی اجازت مجھے ملی تو میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ٹھیک ہے، میں امام بارگاہ میں آج کی رات گزارنے کو راضی ہوں۔ وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئی، جہاں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک طرف تھی اور عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک طرف۔ اس نے مجھے ایک حصے میں بٹھا دیا اور خود مجھ سے کچھ فاصلے پر عورتوں والے حصے میں اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ مجھے نظر آ رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چاروں طرف دیے جلا رہے تھے، ہر طرف دیے ہی دیے ٹمٹمانے لگے تھے، اور پھر ہال کی لائٹ بجھا دی گئی۔ میں ایک دم گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ دیوں کی روشنی میں سیاہ سوٹ پہنے صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ فاطمہ کا بھی مجھے عکس ہی دکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اندھیرا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر ایک ذاکر سٹیج پر بیٹھ گیا۔ وہ اونچی سی کرسی پر بیٹھا، آہستہ آہستہ لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ سنا رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ واقعات بیان کرتا جا رہا تھا، میں خود بخود اس کے سحر میں جکڑتا جا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اتنی تفصیل سے امام حسین کی شہادت کے بارے میں سنا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بس سنتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے امام حسین کی شہادت کے بعد بیویوں پر ہونے والے ظلم کی کہانی وہ ذاکر اپنی زبان میں بیان کرنے لگا، اور میری ہچکیاں بند گئیں۔ وہاں بیٹھے دوسرے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ میں ہر کسی سے بے خبر ہو گیا تھا، بس میں اس منظر میں جکڑ گیا تھا جس کی منظر کشی وہ ذاکر کر رہا تھا۔ میں خود کو میدان کربلا میں کسی کونے میں کھڑا بے بس انسان محسوس کر رہا تھا، جو صدیوں پہلے ہوئے اس واقعے کا تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا۔ اندھیرا کرنے کا مقصد مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ سب اپنا اپنا غم اپنے اندر سمیٹ رہے تھے۔ اس اندھیرے میں کسی کو کسی سے غرض نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ شہیدوں پر رویا نہیں جاتا، لیکن جس انداز سے شہادت کو بیان کیا گیا تھا، اس تکلیف پر ضرور آنسو بہ رہے تھے کہ نواسہ رسول، شہزادہ جنت، فرزند علی کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ کیسے بدبخت لوگ تھے وہ جن کے ہاتھوں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ وقت کہاں گزرا پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور شام غریباں کی یہ رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہال کی لائٹ کھول دی گئی۔ میری نظر فاطمہ پر پڑی تو اس کا حال مجھ سے مختلف نہ تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظر چرانے لگے۔ خاص کر میں تو بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہ سن رکھا تھا کہ یہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، اندھیرا کر کے الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر بھی یہ بھید کھلا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تو بس امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، اور امام حسین کے چاہنے والوں کی آنکھیں خود بخود محبت میں اشکبار ہوتی ہیں۔
میں فاطمہ سے رخصت لیتا واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح بدل گیا تھا۔ بھلے دوسرے مسائل میں مجھے شیعہ فقہ سے اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن اب میں شام غریباں کو لے کر ان باتوں پر یقین ہرگز نہیں کر سکتا تھا جن کے بارے میں نے سن رکھا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچا تو اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دوپہر کے وقت باجی میرے پاس آئیں تو میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں، تم ٹھیک کہتے ہو عثمان، ہم کسی کی حقیقت نہیں جانتے اور اس پر بہتان باندھ دیتے ہیں۔ کتنے سنی لوگ ہیں جو کبھی شام غریبہ میں گئے ہوں گے، بنا گئے کیسے وہ اتنا کچھ غلط کہہ دیتے ہیں۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں کسی پر یوں ہی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اب تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو، لیکن ہم اپنے بڑوں کا کیا کریں جو یہ بات نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں۔ باجی مجھے سمجھانے لگیں کہ اپنے آپ کو سنبھالو، ہم مل کر ابا سے بات کریں گے۔ باجی نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھری تھی۔ وہ فاطمہ کے لیے ابا کو راضی کرنے کے لیے تیار تھیں، کیونکہ وہ جان گئی تھیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں سے آدھی سے زیادہ باتیں صرف جھوٹ اور بہتان ہیں، اور جو باقی کی باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے پہلے میں نے خود معلومات حاصل کرنی شروع کی۔ میں نے دوسرے دن بھی شام غریباں کو اٹینڈ کیا اور پھر سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے بہت سی کتابیں اٹھائیں، مطالعہ شروع کیا۔ کچھ چیزیں تھیں جن سے شاید میں متفق نہیں تھا، لیکن بہت سی باتیں ایسی تھیں جو غلط تھیں، خاص کر یہ کہ شیعہ لوگ کھانے میں تھوک ڈال کر سنی لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ بات تو میں نے بہت جگہ نوٹ کی، لیکن ہر جگہ مجھے یہی لگا کہ یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ جب بھی کچھ کھانے کو لاتی وہ میرے ساتھ خود بیٹھ کر کھاتی تھی۔ پھر اگلے مہینے میری نوکری ہوئی، وہاں بھی میرا ایک کولیگ شیعہ تھا۔ وہ جو لنچ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا وہ خود اس میں سے ہی کھاتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس میں تھوک شامل ہوتا؟ دھیرے دھیرے میں نے گھر میں اس ٹاپک پر بات کرنی شروع کی۔ پہلے پہل تو ابا بہت زیادہ غصے میں آ جایا کرتے تھے، لیکن پھر میں نے دلائل کے ساتھ ابا کو وہ سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ ابا، کب تک ہم دل میں نفرتیں لے کر پھرتے رہیں گے؟ ہم سب مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں تو مل بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے خود سے فرض کیا ہے ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے۔ اب بھی میری بات سے کچھ کچھ راضی ہو گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے گھر والوں کو فاطمہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ فاطمہ ہمارے گھر بھی آئی تھی اور میری ماں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ باجی کو بھی فاطمہ بہت پسند آئی تھی۔ میرے کہنے پر ابا نے میرا اور فاطمہ کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ دھیرے دھیرے فاطمہ نے سنیوں کے بارے میں بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے درمیان اتنے زیادہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے مسلک میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد میری اور فاطمہ کی شادی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ ایک دوسرے کو کافر یا جہنمی کہہ دینے سے ہماری اپنی خلاصی نہیں ہو جائے گی۔ ہم سب کو اپنا اپنا دین درست کرنا چاہیے اور بنا سچ جانے کسی بھی انسان پر بہتان نہیں باندھنا چاہیے، پھر چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے مذہب میں بہتان باندھنا اور الزام تراشی منع ہے۔ لیکن ہم لوگ شدت پسندی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ شیعہ لوگوں کے اوپر ہر طرح کا بہتان باندھ دیتے ہیں۔ ہم سب کو پہلے اپنا اپنا دین درست کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، جو بنیادی اصول ہے اور جو سنت رسول ہے۔ جو ہم سب اس پر پوری طرح پابند ہو جائیں، تبھی ہمیں کسی دوسرے مسلک کے بارے میں سوچنا چاہیے یا کسی دوسرے کے خلاف کوئی بات کرنی چاہیے۔ ہماری تو اپنی زندگی سیدھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں دوسروں کے جہنمی اور کافر کہتے ہیں؟ آج بھی بہت سے لوگ شام غریباں کو لے کر بہت غلط باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سب سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تو خود کسی امام بارگاہ میں جا کر کسی شام غریباں کو اٹینڈ کر لیں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کا خلاصہ خود ہی ہو جائے گا،
खुद अपनी आँखों से देखिए कि वहाँ क्या होता है और फिर इस बारे में बात करें। क्या आप लोग मेरी राय से इत्तेफ़ाक करते हैं? नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।